बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं इस्लामिक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। हमारी गुज़श्ता वीडियो कुरान पाक के आदाब, तअव्वुज़ का तर्जमा, तफसीर और इसके फ़ज़ाइल पर मबनी थी। आज हम इंशाअल्लाह तस्मिया का तर्जमा, तफसीर और इसके फ़ज़ाइल पर कुछ रोशनी डालेंगे। चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तिमास है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके साथ ही हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को ख़त लिखा करते थे तो ख़त में बिस्मिही तआला इस तरह के अल्फाज लिखा करते थे। तो अल्लाह पाक ने जब सूरत नम्ल नाजिल फरमाई और सूरत नम्ल के अंदर इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत नाजिल हुई, तो उस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर ख़त की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ही लिखना शुरू किया। हज़रत अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु ताला वालिद से रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे ऐसी आयत न बतलाऊं जो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सिवा किसी नबी पर नाजिल नहीं हुई। मैंने अर्ज़ किया ज़रूर फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ जब नमाज पढ़ते हो तो नमाज के अंदर कुरान शरीफ पढ़ते हो तो कुरान पाक पढ़ते हुए किस चीज़ से इब्तिदा करते हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है कि जिससे हर काम की इब्तिदा की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खतूत थे उन खतूत की तादाद 300 से भी ज़ायद है। मोहम्मद बिन जाफ़िर देबली रहमतुल्लाह अलैह ने उन खतूत को जमा किया है और उन खतूत की तादाद उन्होंने 300 बतलाई है। तो बाज़ लोग ख़त लिखते हुए 786 लिख दिया करते हैं, जो हरूफ अबजद के लिहाज से कहा जाता है कि ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो 786 लिखने से बिस्मिल्लाह की सुन्नत अदा नहीं होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखना पड़ेगा। फिर बाज़ लोग कहा करते हैं कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हम लिखेंगे तो इससे बेअदबी होने का ख़दशा है कि ये ख़त कहीं जाएगा, कहीं गिरेगा, तो इससे बेअदबी होगी। तो जवाब ये है, इस बेअदबी की वजह से अगर इसको ना लिखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुफ़ार के जो बादशाह थे उनके पास खतूत भेजे हैं तो उन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखा करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का शक तो था कि हो सकता है कि वो इस नाम की गुस्ताखी करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा की है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। लिहाजा हम भी अपने हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही के साथ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था। वो उम्मती जब फौत होने लगा तो उसने अपनी बीवी को ये वसीयत की, उसकी बीवी हामिला थी, कि इसमें से जो भी बच्चा पैदा हो उसको इंजील की तालीम दी जाए। तो जब वो फौत हो गया, फौत होने के बाद काफ़ी अरसा तक बीवी को ख्वाब के अंदर उसकी ज़ियारत ही ना हुई। बाद में और बच्ची पैदा हुई, बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची उसकी बड़ी हुई तो वो इंजील पढ़ने के लिए उसको एक इंजील के जानने वाले के पास ले गई कि इसको इंजील की तालीम दी जाए। जब उसने
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ابتدا کی اور ابتدا کرتے ہوئے رحمان اور رحیم پڑھا، تو رات کو اس عورت کو اپنے خامد کی خواب کے اندر زیارت ہوئی اور خامد سے پوچھا کہ تو اتنا عرصہ کہاں رہا، اتنا عرصہ تو مجھ سے ملنے ہی نہیں آیا۔ تو اس خامد نے کہا کہ میری کچھ برائیوں کی وجہ سے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا تھا، لیکن آج اعلان ہونے لگا کہ میری بچی نے ابتدا کی ہے اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ پاک کو اس نام سے اور اس بچی کے پڑھنے کی وجہ سے غیرت آئی کہ اس کی بچی تو کہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں لیکن میں اس کے والد کو عذاب دوں، تو اس بچی کے پڑھنے کی وجہ سے میرے اس عذاب کو ختم کر دیا گیا اور مجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے بزرگ تھے، تو وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے شاگردوں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر اس دیگ کے اندر پانی ڈالیں اور پانی ڈال کر اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں اور اس ڈھکنے کو مٹی کے ساتھ یا اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر اس کو لیپ دیں اور اس دیگ کو چولہے کے اوپر چڑھا دیں۔ چڑھا دیا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے شاگردوں کو درس دیا۔ درس دینے کے بعد حضرت نے اپنے اس خادم سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس دیگ سے ڈھکن کو ہٹاؤ۔ جب دیگ سے اس ڈھکن کو ہٹایا گیا تو وہ دیگ پلاؤ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی برکت سے اللہ پاک نے خالی دیگ کو بھر دیا۔ اسی طریقے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آدمی پڑھتا ہے تو شیطان سیسے کی طرح پگھلتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آدمی پڑھے گا تو اس پر اتنا اثر ہوگا کہ جیسا کہ سیسا پگھلنا شروع کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کی حالت ہو جائے گی۔ دہلی کے اندر ایک سلیم کفگیر تھا، تو ایک دن وہ دیگ پکا رہا تھا تو ایک پنڈت آیا ہندوؤں کا، اس نے آ کر کہہ دیا کہ تو جو کہتا ہے بار بار کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، تو اگر تو اس دیگ میں سے جتنے چاول ہیں چاول نہ رہیں بلکہ سونے اور چاندی کا بن جائے تو پھر میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا کہ واقعی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس سلیم کفگیر نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور سب کے ساتھ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس دہلی کا جو سلیم کفگیر تھا اس نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ آج میری عزت رکھ لے، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اندر سے کفگیر جو ڈالا اور اس کفگیر کو جو باہر نکالا تو پہلے کفگیر جو ہے وہ سونے کا بھرا ہوا تھا اور دوسرا کفگیر ڈالا تو وہ چاندی کا بھرا ہوا تھا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے دعا کو قبول فرمایا، اور اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے چاولوں کو سونے سے اور چاندی سے تبدیل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، 10,000 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10,000 اس کے جنت کے اندر درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ بسم اللہ اتنا آسان سا ہے کہ بچے کو بھی یاد ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کی ابتدا کی جائے۔ قیصر روم نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے ایک خط بھیجا کہ میرے سر کے اندر بہت زیادہ درد رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاہ ٹوپی سلوا کر اس کو دی کہ یہ پہن لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کا درد جاتا رہے گا۔ تو اس ٹوپی
کے اندر یہ تاثیر تھی کہ جب بھی قیصر روم اس کو سر پر پہنتا تھا تو اس کا درد ختم ہو جاتا تھا، اور جب وہ اس ٹوپی کو اتار دیتا تھا تو درد دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طریقے کے ساتھ چلتا رہا۔ بعد کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک پرزے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس ٹوپی کے اندر سلوا دیا سے، اور اس بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ ابتدا کے اندر میخانہ خانہ کے اندر، شراب خانے کے اندر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر شراب کے نشے کے اندر مست رہا کرتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے کہ راستے کے اندر انہوں نے ایک پرزہ دیکھا کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرزے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور اس کو صاف کر کے اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، اس مٹی کو صاف کیا اور اس کو چوما، اور اس کو چوم کر اونچی جگہ پر جا کر اس کو رکھ دیا۔ پھر اپنے شراب خانے کے اندر چلے گئے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھٹی ڈالی تھی، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اے حسن، جاؤ فلاں شراب خانے کے اندر میرا ایک دوست بشر پڑا ہے، بشر حافی وہاں پر پڑے ہیں، اس کو جا کر میری چوکھٹ پر لے آؤ۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شراب خانے کی طرف گئے۔ جب شراب خانے میں داخل ہونے لگے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ادھر؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، لہٰذا مجھے بشر کے بارے میں بتائیں۔ تو بشر کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر وہ نشے کے اندر دھت ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، ان کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لیا، ان کو جو ہے نہلایا، دھلوایا، اور ان کو صاف کپڑے پہنائے۔ اسی وقت جو ہے غیب سے ایک آواز آئی، یا بشر رفعت اسمی فرفعناک وطبت اسمی فطبناک، کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو بلند کیا، ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا، تو نے میرے نام کی تعظیم کی، ہم نے تیرے نام کی تعظیم کی۔ اللہ پاک نے بسم اللہ شریف کے اس ٹکڑے کی وجہ سے، اس کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، اور اس کی چومنے کی وجہ سے، اللہ پاک نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ یہ اللہ پاک کے نام کی برکت کی وجہ سے۔ روضۃ الاصفیاء کے اندر ایک واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک مجاور تھا جو صائم الدہر قائم اللیل، یعنی سارے دن وہ روزے رکھا کرتا تھا اور رات کو قیام کے اندر گزار دیتا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کو سحری کرتے ہوئے اور اس کو افطاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، جب افطار کا وقت ہوتا تھا اور سحری کا وقت ہوتا تھا تو وہ جیب میں سے ایک پرزہ نکالا کرتا تھا اور اس پرزے کو توجہ کے ساتھ دیکھ لیا کرتا تھا اور جیب کے اندر ڈال دیا کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک اسی انداز کے ساتھ وہ چلتا رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا اور فوت ہونے کے بعد اس کو غسل دیا گیا، اور غسل دیتے وقت اس کے کپڑے اتارے گیا اور اس کی جیب میں سے وہ پرزہ نکالا گیا، تو اس پرزے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو توجہ کے ساتھ دیکھا کرتا تھا، اس کی بھوک کی ختم ہو جاتی تھی اور اس کی پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اسرار الفاتحہ کے اندر یہ واقعہ درج ہے، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ اس نے کہا حضرت صرف اتنا ہی صرف میرے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دوزخ سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ اسی طریقے کے ساتھ اسرار الابرار کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر جبل الرحمت نامی ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی ایک چوٹی ہے، اس چوٹی کے اوپر ایک شہر ہے، مشہور شہر جس کا نام نعت السلام ہے، اور اس میں ایک بالا خانہ ہے، محل جس کو کہا جاتا ہے، اور اس بالا خانے کا نام قصر السرور، سرور کہتے ہیں مزے کو، یعنی مزے والا محل، قصر السرور، وہاں پر بالا خانہ ہے، اور اس کا ایک کمرہ ہے جس کا نام بیت الجلال ہے، اس کے 4000 دروازے ہیں، اور وہ مکان بسم اللہ پڑھنے والوں کو ملا کرے گا، جو بسم اللہ ہر کام، جس کام کی ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان پڑھنے والوں کو وہ ملا کرے گا، اور اس کو فضیلت یہ ہوگی کہ اس کے اندر جتنے دروازے ہیں، جس دروازے سے وہ جس وقت چاہے گا اپنے اللہ پاک کا دیدار کر سکے گے، یعنی اللہ پاک کا دیدار ان کو ہر وقت ہو سکے گا، اس کے اندر کوئی وقت مقرر نہیں ہوگا، جیسا کہ بعض لوگوں کے بارے کے اندر ہے کہ کسی کو دنیا کے اعتبار سے 1 مہینے کے بعد کسی کو زیارت ہوگی، کسی کو 1 ہفتے کے اندر، کسی کو جمعے کے جمعے زیارت ہوگی، یعنی اس طریقے کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس وقت ان کا دل چاہے گا وہ ان دروازوں سے اللہ پاک کی بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے اللہ پاک کی وہ زیارت کریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا شرف جو عطا ہوا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی فضیلت سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے پڑھنے سے عطا ہوا۔ لہٰذا آپ لوگوں کو بھی چاہیے اور ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے ساتھ کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بن سکے اور آخرت بھی بہتر بن سکے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔